अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के एपिसोड ज़रा इमोशनल है। ये टर्न है ज़मार और ताबीर की स्टोरी का। अभी तो स्टार्ट है, आगे बहुत कुछ होना है। एपिसोड कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बतानी है। और मुझे लगता है कि इनका जो ट्विस्ट है, इनकी जो स्टोरी है, वो बाकी सब कपल से ज़्यादा इमोशनल होगी, लेकिन बाकी सब की भी इमोशनल होने वाली है। और ये नावल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। और जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ ऐसा होने वाला है इनकी स्टोरी में जो आप लोगों के कुछ फेवरेट करैक्टर्स नुकसान उठाएंगे उस चीज़ का। अब क्या होने वाला है ये आप लोगों को पढ़ के ही पता लगेगा। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। रूम में दाखिल होकर अपने मुंह पे हाथ रख दी, अपनी सिसकियाँ रोकती, दोबारा से मोबाइल अनलॉक करती है, लेकिन अब प्रोफाइल पिक शो नहीं थी हो रही। अपने धड़कते दिल को मसल कर गहरे सांस भरती बेड पे बैठी थी। तभी रिलैक्स, ऐसा कैसे हो सकता है जाम उसमें अंदाज में कहती। एक नज़र मैसेज को देखकर वो चैट ओपन करती, वॉल्यूम बढ़ा गई थी। ये वही आवाज़ थी। कैसे वो ये आवाज़ भूल सकती थी? ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जाम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। चीखती नीचे बैठती चली गई थी। ज़मार जो इसका इंतज़ार करते खुद ही उठकर इसके पीछे आ गया था। उसको नीचे बैठकर रोते देखकर उसकी जानिब बढ़ा था। तबीर क्या हुआ? उसकी परेशानी से भरपूर आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती, अपना सर ना में हिलाती पीछे खिसकी थी। तबीर क्या हुआ? उसको लर्ज़ते देखकर उसका बाजू झंझोड़ कर अपने करीब करता है। दूर रहें, हाथ मत लगाए मुझे। गमो गुस्से से वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर वो खवास बहता उसका मोबाइल उसके हाथ में थमा कर उठी थी। मैसेज सुनता वो अपने लब दांतों तले दबाकर उसे देखता है। जन्म आंखों से उससे देख रही थी। तबीर एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। इससे पहले उसके बाजू थामता, अपने कदम पीछे लेती, हिचकियाँ भरते अपने मुंह पे हाथ रखती सिसक पड़ी थी। ताबी मेरी जान, इधर देखो मेरी तरफ, एक दफ़ा मेरी बात सुनो। वो इसके हाथ पीछे करता इल्तिजा लहजे में बोला था। वो नहीं था चाहता कि उससे सच इस तरह पता चले। क्या बात सुनूं? ज़मार शाह कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप अपने इस अमल को? आपने मुझे धोखा दिया, आप कैसे कर सकते हैं ये? वो गुस्से से चिल्लाई थी। अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो मामा, इज़्ज़ा बाहिर है। क्यों आहिस्ता रखूं? सबको पता चले आपके मासूम चेहरे के पीछे एक हैवान बसता है जो लोगों की जानें लेने से गुरेज नहीं करता। अपने बालों को जकड़ कर हिचकियाँ भरते वो दरवाजे से लगी थी। उसको शिद्दत से रोते देखकर वो अपना माथा सहलाकर उसकी जानिब बढ़ा था। मेरी बात सुनो, ये पूरा सच नहीं है। जानते हैं इस गाल पे थप्पड़ मारा था। जाम जानते हैं कितना शदीद दर्द हुआ था मुझे उसका थप्पड़ खाकर। मैं नीचे गिरी थी। मैं उस दिन बहुत डर गई थी, इतना डर गई थी, लेकिन मैं अपना डर चेहरे से
عیاں نہیں ہونے دیا۔ اس نے آئزل سے زبردستی نکاح تک کر لیا۔ اتنی بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکی۔ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس نے ہچکیاں بھرتے اس کا گریبان تھاما تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، ایک دفعہ میری پوری بات تو سن لو۔ میں آپ کی کچھ نہیں تھی لگتی، لیکن آئزل تو آپ کے ماموں کی بیٹی تھی نا۔ اس پہ بھی ترس نہیں آیا آپ کو؟ کیسے آپ اپنی بہن کو اس کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اگر آئزل کی جگہ عزا آپو ہوتی، تعبیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ خبردار میری بہن کے بارے میں کچھ کہا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم بددماغ لڑکی ہو جس کو صرف وہ کرنا ہوتا ہے جو تم خود کرنا اور سوچنا چاہتی ہو۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتی، ہچکیاں بھرتے اسے دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتا، اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کی چھاپ دیکھ کر اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت زمار شاہ، آپ کے اندر حیوان چھپا ہوا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ سسکتی ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ میری جان سوری۔ اس کے پاس بیٹھتا اس کو لرزتے وجود کو، اس یہاں پہ نا کے آنا تھا، وجود کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی وہ اونچی آواز میں رونا شروع کر چکی تھی۔ تعبیر سوری، میں ہاتھ نہیں تھا اٹھانا چاہتا۔ پتہ نہیں کیسے وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ دیں جس سے وہ جھٹک کر اٹھی تھی۔ ایک پل بھی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ جیسے گنہگار انسان کے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ آپ اس گنڈے کے ساتھی ہیں۔ وہ دروازے کھولتی باہر نکلی تھی، یہاں پہ دروازہ آنا تھا، اپنے بال سہلا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بات سنو میری، اس کو بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتے، کہیں نہیں جاؤ گی تم، روم میں چلو۔ کہا نا مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ پوری شدت سے اسے دھکا دے کر چینی تھی۔ اس کی آواز سنتے حور اور عزا جو کچن میں تھی وہ باہر آ گئی تھی۔ زار اور جزا حال میں داخل ہوتے رک گئے تھے۔ اپنی آواز آہستہ رکھو، روم میں چلو۔ کہا نا مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حور ان دونوں کی طرف آتی پریشانی سے استفسار کرتی ہیں۔ زمار یہ تعبیر کے گال پہ نشان دیکھ کر وہ غصے سے اس سے دیکھتی ہے۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ تعبیر کیا ہوا؟ وہ اس کو اپنے حصار میں لے کر پریشانی سے پوچھتی ہے۔ آنی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے حصار میں وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ اس کو بازو سے کھینچ کر روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ میں کہا نا
مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آنی مجھے نہیں رہنا، وہ اس کی سخت گرفت میں چلا کر بولی تھی۔ زمار چھوڑو اس کا ہاتھ، کوٹ کی غصے سے بھری آواز سن کر وہ ایک نظر اس سے دیکھتا رک گیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ آزاد نہیں تھا کیا۔ زمار، ایسا کیا ہوا کہ تم نے تعبیر پہ ہاتھ اٹھایا؟ آنی یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتی ہوں۔ وہ جو کل فیکٹری میں آگ لگنے کی نیوز آئی تھی جس میں کئی لوگ مرے تھے، اس فیکٹری میں آگ آپ کے بیٹے نے لگائی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر ہچکیاں بڑھتے بولی تھی، میرے ساتھ آئزل ساتھ جو بھی ہوا اس میں ان کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ ہے، ملے ہوئے ہیں اس آئس بادشاہ سے۔ بتا دیا نا سب کو، اب چلو روم میں، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے ابھی آپ سے تعبیر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ سن کر وہ ہچکیاں بڑھتے لرزی تھی۔ جزا نے زمار کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے سار کا ہاتھ تھاما تھا، جو معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ دونوں کا جو بھی مسئلہ ہے روم میں جا کر حل کرو، باہر تماشا مت لگاؤ، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، میں اس انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے بابا پاس جانا ہے۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، کہیں نہیں جاؤ گی تم یہاں آنا تھا، کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو؟ اس کے بازو پکڑ کر اس کے کان کے پاس جھک کر پھنکارا تھا۔ زمار خور تعبیر کو درد سے کراہتے دیکھ کر ان کی طرف بڑھتی تعبیر کو اس کے حصار سے نکالتی ہے۔ خبردار، اگر اب تم نے اس کو کچھ کہا تو ماما اس سے کہیں آرام سے روم میں چلے، میں اس سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اس کی ہر غلط فہمی دور کرنے کو تیار ہوں، اس سے کہیں میرے ساتھ چلے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتی بامشکل اپنے پاؤں میں کھڑی گرا کر بولی تھی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وسام کی گرجدار آواز سن کر سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وسام کے ساتھ کھڑے حیدر نے بامشکل تعبیر کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا۔ بابا، وہ آگے بڑھتی حیدر کے سینے سے لگتی ہچکیاں بڑھتے اونچی آواز سے رو دی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر عزت جزا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ بابا کی جان، کیا ہوا؟ بابا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی بات سن کر اور اس کے چہرے پہ نشان دیکھ کر حیدر نے غصے سے زمار کو دیکھا تھا، جو نظریں جھکا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کی گڑاہٹ شاہ ولا کی دیواریں ہلا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمار کی جانب بڑھتا تعبیر اس کا کوٹ مٹھیوں میں تھام گئی تھی۔ بابا، مجھے گھر جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، رک جاؤ وہیں۔ زمار شاہ، میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھا کر تم اس پہ اپنا اختیار کھو چکے ہو۔ حیدر کی گرجدار آواز پھر گونجی تھی۔
بیوی ہے وہ میری، پورا اختیار رکھتا ہوں اس پہ۔ اپنا ضبط کھوتے وہ گرایا تھا، آواز آہستہ رکھو اپنی۔ وسام نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بابا، اپنے دوست کو سمجھائیں، میری بیوی کو یہ کہیں نہیں لے کر جا سکتے، وہ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ جائے گی، اور میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ سمار، بس کر دو۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، حور اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ماما، وہ نہیں جا سکتی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا کر تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی؟ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرائی تھی۔ ماما، وہ مجھے نہیں پتا کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسی لیے انسان کو اپنے غصے پہ قابو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ ایسی کوتاہیاں نہ کر بیٹھے۔ وہ بے بسی سے اسے حیدر کے حصار میں باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ عزا یہ سب دیکھتی اپنا سر تھام گئی تھی۔ ساجدہ بھی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ٹائم پہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہوتا تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک رہی تھی۔ منور خان لندن گئے ہوئے تھے، انہیں فون پہ اطلاع دی گئی تھی۔ وہ بھی ایمرجنسی فلیٹ لے کر فلائٹ آنا تھا، میں نے فلیٹ لے کر آ رہے تھے۔ امیرہ بیٹی، بس کر دو، جا کر سو جاؤ۔ بوا، جب تک بھائی اٹھیں گے نہیں میں نہیں سوؤں گی۔ بیٹا، ڈاکٹر نے کہا وہ اب ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ جب اٹھے گا تمہیں روتا ہوا دیکھے گا تو غصہ کرے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ صوفے پہ بیٹھتی منہ بنا کر بولی تھی۔ اپنی آنکھیں آہستہ سے کھول کر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، سر باری ہو رہا تھا۔ بھائی اسے ہوش میں آتے دیکھ کر امیرہ چہک کر اس کے پاس آئی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، وہ سر ہلاتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ امیرہ، جاؤ، جا کر سوپ لے کر آؤ باسط کے لیے۔ ساجدہ بی کی آواز سن کر وہ نیچے بھاگتی چلی گئی تھی۔ تعبیر کیسی ہے اب؟ اوہ، طبیعت کیسی ہے اب؟ بوا، ٹھیک ہوں۔ اس کی بات سن کر کچھ پڑتی اس کے چہرے پہ پھونک مار گئی تھی۔ لیں جی، ہاں سے ایموشنل سین پھر سٹارٹ۔ بوا، کچھ پڑھ کر پھونک دیں کہ اس کی محبت دل سے نکل جائے، اس کا خیال دماغ سے نکل جائے۔ جاؤ، اللہ سے صبر مانگ لو میرے بچے، اسے بھی تو مانگ سکتا ہوں نا۔ اس کے معصومیت سے پوچھنے پہ وہ مسکرا دی تھی۔ بالکل مانگ سکتے ہو، لیکن ساتھ صبر بھی مانگنا۔ اگر مل گئی تو شکر کرنا، نہ ملی تو صبر کرنا، اور صبر مانگنے سے آئے گا۔ امید ملنے کی رکھوں گا، بالکل اچھے کی امید رکھنا، لیکن ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن سب کچھ نہیں ہمیں مل سکتا۔ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے، جو ہمارا ہو ہی نہ وہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ جو ہمارا ہو ہی نہ اس سے محبت کیوں ہوتی ہے؟
وہ محبت نہیں ہوتی میرے بچے، وہ شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ آزمائش ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے اور تم اس آزمائش پہ پورا اترو۔ اس کا سر پہ ہاتھ رکھتی وہ اٹھ گئی تھیں۔ ان کی پشت دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتا اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کے آج کی ایپیسوڈ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور باسط کا کریکٹر آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیں۔